हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर उर्दू की न्यू बुक की पहली दो नज़में हम्द और नात के बाद तीसरी जो हमारी नज़म है ए वादी उल ओलाब, उसके इशार की तशरीह और उसके साथ साथ इस नज़म का ख़ुलासा भी लेकर आई हूँ। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ए वादी उल ओलाब का शेर नंबर पहला और दूसरा है। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गानी से है तेरी फिजाओं में है बेताब, ए वादी उल ओलाब। ये इशारा अल्लामा इकबाल की एक नज़म से हैं जो फितरत, वतन और रूहानियत की हसीन इम्तजाज की अक्कासी करते हैं। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब। तशरीह। इस मिसरा में अल्लामा इकबाल कुदरत के एक हसीन मंजर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि तेरे यानी वतन या फितरत के चश्मों का पानी सीमाब पारा की तरह तड़पता और थरथराता है। सीमाब एक चमकदार, रवां और हरकत करने वाला धात है जो तड़पने की कैफियत में होता है कि कुदरत के चश्मों का पानी भी ज़िंदा, बेदार, मुतहरिक और ज़िंदगी से भरपूर है। ये मंजर शायर के अंदर एक रूहानी और जमालियाती कैफियत पैदा करता है। इससे इकबाल की वतन से मोहब्बत और फितरत की खूबसूरती के एहसास ज़ाहिर होते हैं। मिसरा नंबर 2 है। मुर्गानी सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब। मुर्गानी सहर से मुराद है कि सुबह के वक्त चहचहाने वाले परिंदे जो फितरत की ताज़गी, रूहानियत का पैगाम होते हैं। तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब यानी वतन या फितरत की फ़िज़ाओं में ये परिंदे बेकरार, पुरजोश और मुतहरिक हैं। यहाँ शायर ये कहना चाहता है कि फितरत इतनी दिलकश हसीन है कि हत्ता के परिंदे भी इसमें खुशी और मोहब्बत से बेताब हो जाते हैं। ये मिसरा अल्लामा इकबाल के इश्क वतन, कुदरत से लगाव और रूहानी बेदारी की अलामत है। इन इशार में अल्लामा इकबाल जो है फितरत की खूबसूरती, वतन की रूहानियत और कुदरत के नज़ारों की ताजगी को इस अंदाज में बयान करते हैं कि पढ़ने वाला इन वाइस को या मनाजिर को अपने अंदर महसूस करता है। चश्मों का तड़पता हुआ पानी और परिंदों का बेताब होना दरअसल एक ज़िंदा, बेदार और मुतहरिक कौम या माशरे की अलामत भी हो सकता है, जो इकबाल का असल पैगाम है ज़िंदगी, बेदारी और रूहानी और कौमी खुदी। ये इशार हम अल्लामा इकबाल की एक नज़म से हैं जो फितरत, वतन और रूहानियत के हसीन इम्तजाज की अक्कासी भी करते हैं। बिल्कुल। अब इन शेर की हम अगर मज़ीद वजाहत करें कुरानी आयात, अहादीस मुबारक और अल्लामा इकबाल के नज़रियात के हवाले से, तो उनकी मानवी गहराई को भी वाज़िह हम कर सकते हैं। तशरीह पैराग्राफ के अंदर जो है खूबसूरती लेके आती है। अल्लामा इकबाल इन इशार में फितरत की खूबसूरती को सिर्फ़ एक मंज़र के तौर पर बयान नहीं करते, बल्कि उसे एक बेतार कौम और ज़िंदा दिल मिल्लत की अलामत भी बनाते हैं। पहला मिसरा जो है वो पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब में शायर कुदरती चश्मों यानी कि कुदरती चश्मों के पानी को पारे सीमाब से तशबीह देते हैं जो मुसलसल हरकत में रहता है। ये तड़प और हरकत इस बात की अक्कासी है कि उसके अंदर ये जो तड़प है, लचक है, वो इस बात की अलामत है कि कौमों की ज़िंदगी में सुकून नहीं बल्कि तहरीक है, तहरुक है और जोश बेदारी होना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया की निशानी की तरफ तवज्जो दिलाई है। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल-बकरा। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, दिन और रात की गर्दिश में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। इससे साबित होता है कि कुदरत की मनाजिर को सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि सोचने, समझने और सबक हासिल करने की चीज़ बनाया गया है। और इकबाल भी यही पैगाम देते हैं। दूसरे मिसरा मुर्गानी सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब में इकबाल सुबह के परिंदों की बेताबी को बयान करते हैं जो इस बात की अलामत है कि फ़ितरत की हर शय ज़िक्र इलाही, बेदारी और मकसद हयात की तरफ इशारा कर रही है। सुबह के वक्त परिंदों का चहचहाना कुरान की एक और आयत की तरफ इशारा भी करता है। अब कुरान पाक की वो जो आयत है वो भी उससे मुंसलिक है कि वलाहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लहु कानितून। सूरत रूम की आयत का तर्जमा कुछ यूँ है कि यानी आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब उसी के ताबे फरमान है। इस तरह की हदीस में नबी करीम ने फरमाया अल कायनात का हर ज़रा अपने रब की तस्बीह कर रहा है, तुम इसे समझ नहीं सकते। इकबाल का ये कलाम हमें याद दिलाता है कि जैसे कुदरत की हर शय बेताब है अपने रब के ज़िक्र में, ऐसे ही एक मोमिन को भी गफलत से निकल कर बेदारी की राह अपनानी चाहिए। फितरत की हरकत, सुबह की रूहानियत और परिंदों की बेताबी हमें जहनी, रूहानी और कौमी बेदारी की दावत देती है। इकबाल दरअसल खुद का तस्वुर इशार में भी पेश करते हैं कि जैसे पानी में हरकत हो, जैसे परिंदे सुबह चहचहाते हों,
ایسے ہی ایک مومن کے اندر بھی حرکت، تڑپ اور بیداری ہونی چاہیے۔ وہ امت مسلمہ کو غفلت سے جگانے اور فطرت سے سبق سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان اشعار کی روشنی میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ فطرت کی ہر شے میں ہمیں سبق آموز وہ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن اور حدیث فطرت کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سچی قوم، ایک زندہ دل انسان وہی ہے جو حرکت، تڑپ اور شعور سے جیتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں فطرت، عشق، خودی اور بیداری آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، یعنی کائنات کی ہر چیز تسبیح میں مصروف ہے لیکن ہم انسان اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اقبال اسی جذبے کو اجاگر کرتے ہیں کہ اگر ہم فطرت کو دل سے دیکھیں تو وہ ہمیں خدا کی قربت کا پیغام دیتی ہے۔ اے وادی لولاب، یہ پکار محبت، عقیدت اور فطرت کی عظمت کا اعلان ہے۔ اقبال وادی لولاب کو محض ایک قدرتی مقام کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربے کے مقام کے طور پر پیش کرتے ہیں، جہاں انسان اپنے باطن کی روشنی تلاش کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ شعر نمبر 2 ہے: گر صاحبِ ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب اے وادی لولاب۔ ان اشعار میں علامہ اقبال امت مسلمہ کے زوال کی ایک اہم وجہ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ممبر و محراب یعنی مسجد کا نظام چلانے والا صاحب ہنگامہ نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو جو جذبہ ایمان، غیرت، قیادت اور اصلاحی جرأت رکھتا ہو، تو دین ایک مردہ رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ دین جو ایک زندہ اور حرکی قوت تھی، محض خواب یا موت کی مانند بن جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دین محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جسے زندہ، باشعور اور حرارت ایمانی سے بھرپور بندہ مومن ہی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر مسجد کا امام یا خطیب قوم کی روحانی اور اخلاقی قیادت نہ کرے، اگر وہ دین کو سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر لاگو کرنے کا داعی نہ ہو، تو دین بے اثر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اقبال کا یہ تصور قرآن کے اس بیان کی تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ صاحب ہنگامہ کون؟ یہ وہ شخص ہے جو جذبہ عمل رکھتا ہو، جو وقت کے چیلنجز کا سامنا کر سکے، جو قوم کو بیدار کر سکے، جس کے دل میں حرارت ایمانی، فہم قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درد امت ہو۔ اگر ممبر و محراب میں بیٹھنے والے صرف قصے سنانے والے واعظ ہوں جو امت کی حالت اظہار پر خاموش رہیں، ظالم حکمرانوں سے نہ ٹکرائیں اور دین کو صرف چند فقہی مسائل تک محدود کر دیں، تو ایسا دین مردہ ہے۔ دین خواب یا موت کیسے بن جاتا ہے؟ جب دین کا اصل پیغام یعنی عدل و انصاف، توحید و رسالت کی حقیقی معرفت، جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالقول، سچائی، قربانی، اتحاد اور فلاح مسجد کے اندر دفن ہو جائے، تو دین محض الفاظ اور رسموں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ پھر نمازیں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، مگر معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا، کردار کمزور، ایمان سطحی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں منافقوں کے بارے میں آیا ہے: یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، سورۃ الفتح۔ یہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اقبال کی طرف اقبال چاہتے ہیں کہ دین زندگی کی قوت بنے، نہ کہ قبرستان کا سکوت۔ ممبر پر وہ شخص بیٹھے جو امت کی نبض پہ ہاتھ رکھے، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، جو امت کو جہاد فکری، روحانی اور سماجی کی طرف بلائے۔ اس لیے وہ بار بار اے وادی لولاب کہہ کر فطرت کی بیدار قوتوں کو پکار کر امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا مقصد یہ اشعار صرف شاعری نہیں بلکہ امت مسلمہ کے روحانی زوال کا نوحہ بیان اور ساتھ ہی انقلابی دعوت بھی اقبال فرماتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دین زندہ ہو تو تمہیں ممبر و محراب کو زندہ کرنا ہوگا، تمہیں صاحب ہنگامہ بننا ہوگا، یعنی وہ بندہ جو خود ہی سے لبریز، سچ بولنے والا، ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والا ہو۔ اقبال کی شاعری محض الفاظ کی آرائش نہیں بلکہ امت کی بیداری کا الارم ہے۔ ان اشعار میں وہ ممبر و محراب کے کردار کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مذہبی قیادت بیدار نہ ہوئی تو دین مردہ ہو جائے گا اور مومن خوابیدہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے: الامام راعی و مسئول عن رعیتہ، امام رہنما نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پھر اقبال کے خیال میں اگر ممبر و محراب سے ایسی قیادت نہ ابھرے جو امت کو جگائے تو وہ دین جو پیغمبر نے میدان جنگ میں بھی زندہ رکھا وہ مسجد کی چار دیواری میں سو جائے گا۔ آخر میں وادی لولاب کہہ کر اشعار دوبارہ فطرت سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کی پاکیزگی، حرارت اور بیداری کو انسانوں کے لیے مثالی سمجھتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وادی لولاب کی طرح امت میں بھی زندگی، بیداری اور حرارت واپس آ جائے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال ایک گہری فکری اور روحانی المیہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ممبر و محراب یعنی دینی ادارے، مساجد اور مذہبی قیادت صرف رسمی عبادات
تک محدود ہو جائیں اور ان کے پاس صاحب ہنگامہ یعنی جذبہ قیادت، جوشی عمل، شعور، حکمت اور انقلابی بصیرت نہ ہو تو ایسا دین مردہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دین اسلام محض نفل و سنت، روزہ و حج کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو بیدار کرتے ہیں، انہیں انصاف، علم، اخوت، قربانی، جہاد اور فلاح کی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن جب مسجد کے ممبر سے صرف روایتی خطبے اور بے جان تقاریر سننے کو ملیں، جب دینی رہنما صرف رسوم و رواج کے محافظ بن جائیں تو دین اپنی وہ اصل روح کو کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے کہ قرآن حوالہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل الاسلام۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی ہے جو لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اگر دین میں یہ ہدایت، یہ نور، یہ قیادت نہ ہو تو بندہ مومن کے لیے دین نہ زندگی بخشتا ہے اور نہ مقصد، بلکہ وہ موت یا خواب بن جاتا ہے، یعنی یا تو مکمل مردہ حالت یا بے شعور خواب کی مانند۔ حدیث شریف ہے خیر الناس انفعهم للناس، ترجمہ ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع دے، اور جو اپنے نفع کے لیے سوچے تو اس کے لیے چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ دین کا مقصد جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ اگر مذہبی قیادت عوام کے نفع، عدل اور فلاح کا ذریعہ نہ بنے تو وہ دین حقیقی نہیں رہتا ہے۔ وادی لولاب کیوں مخاطب اقبال فطرت سے خطاب کر کے اصل روح دین کو تلاش کرتے ہیں۔ وادی لولاب یہاں فطرت کی پاکیزگی، زندگی کی حرارت، بیداری اور سکون کی علامت ہے۔ یا شاعر اس وادی کو مخاطب کر کے گویا امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے فطرت کی زندہ وادی، دیکھ انسان کس خواب غفلت میں پڑا ہے، اس کی ممبر و محراب مردہ ہو چکی ہیں، دین صرف رسوم کا نام رہ گیا ہے۔ ہمیں تیری بیتاب فضاؤں، چشموں کی سیماب اور صبح کے پرندوں کی طرح زندگی، حرکت، بیداری اور حرارتی مانی چاہیے۔ اقبال کے نشار میں امت مسلمہ کے زوال کا درد چھپا ہے۔ وہ ہمیں جگاتے ہیں کہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر و محراب میں وہ صاحب ہنگامہ موجود ہو جو قوم کی روح میں حرارت پھونکے، سے جمود سے نکالے اور دین کو زندگی کے ہر میدان میں نافذ کرے۔ بصورت دیگر دین ایک بے جان رسم اور بندہ مومن ایک خواب زندہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ شعر نمبر 3 ہے ساز پہ موقوف نوا ہائی جگر سوز، ڈھیلے ہو گر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اے وادی لولاب، یہ شعر علامہ اقبال کی فکری شاعری کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس شعر میں اقبال ایک بار پھر امت مسلمہ کے روحانی زوال اور باطنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر اس بار وہ ایک فنکارانہ اور موسیقیاتی استعارے کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ ساز پہ موقوف نوا ہائی جگر سوز، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اے وادی لولاب، تو تشریح اس کی کچھ یوں ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ساز، میوزیکل انسٹرومنٹ اور مضراب وہ آلہ جو ساز کے تار کو چھیڑتا ہے کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ نوا ہائی جگر سوز یعنی دل کو چیر دینے والی آوازیں صرف مضراب کے چھیڑنے سے نہیں نکلتی بلکہ تاروں کی مضبوطی اور تناؤ پر بھی منحصر ہوتی ہیں۔ اگر تار ڈھیلے ہوں تو چاہے چیمپئن فنکار ہو وہ کچھ نہیں بجا سکتا۔ ساز امت مسلمہ کا اجتماعی وجود ہے، تار افراد امت کے دل و کردار ہیں اور مضراب دینی تعلیمات، وعظ، خطبے یا اصلاحی کوششیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اگر افراد امت تار اندر سے کمزور، بے جذبہ، سستی اور غفلت میں ہوں تو چاہے جتنے واعظ ہوں، جتنے دینی جلسے ہوں، جتنی تقریریں ہوں، مضراب سب بیکار ہیں۔ قرآن حوالہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد میں ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت اقبال کے بیان کی بنیاد ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دل، نیت، کردار اور ایمان میں قوت نہ ہو تو بیرونی ذرائع خطبے، تدریس، اصلاح بے اثر ہو جاتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حدیث نبوی کا ترجمہ ہے جان لو جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یعنی دل اگر کمزور اور غفلت میں ہو تو دین کے سارے ادارے، مدارس، مساجد، خطبے بے جان ہو جاتے ہیں۔ عمل کی شرائط، وہ علم نفع نہیں دیتا جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اقبال یہی بات کر رہے ہیں، صرف ظاہری کوششوں، وائز اور علم اور اصلاحی مہمات اس وقت تک بے اثر رہتی ہیں جب تک امت کے دلوں میں ایمان، تقویٰ، عمل اور جوش، قربانی نہ ہو۔ اے وادی لولاب، فطرت کی طرف رجوع۔ اس مصرے میں اقبال پھر سے وادی لولاب کو ایک مخاطب کرتے ہیں کیونکہ وہ فطرت کی مثال کے ذریعے انسان کو جگاتے ہیں۔ فطرت میں کوئی دکھاوا نہیں، سب کچھ اصل اور زندہ ہے۔ فطرت کے تار کبھی ڈھیلے نہیں ہوتے، ہر پرندہ، ہر ندی، ہر ہوا خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی ایسی بیداری، سچائی اور باطنی استقامت اختیار کرے۔ اقبال کے نشار میں بہت سی گہرائی اور درس چھپا ہے۔ ظاہر پرستی سے نکل کر باطن کی اصلاح کی جائے، صرف خطبے، نعرے، اصلاحی کوششیں کافی نہیں۔ اصل طاقت دل کی سچائی، کردار کی مضبوطی اور ایمان گرامی ہے۔ امت کی بیداری کا راز اسی تار کی مضبوطی میں ہے۔ علامہ اقبال یہاں روحانی زندگی کا ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ساز انسان کا جسم ہے، تار دل اور روح ہے، اور مضراب وہ ذکر، عبادت، نماز یا وائز ہے جو انسان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل خشوع و خضوع سے خالی ہو، اگر روح مردہ ہو چکی ہو تو پھر نہ نماز اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ خطبہ۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اصل چیز دل کی بیداری اور تزکیہ نفس ہے۔ تو
تو یہاں پر جو حدیث ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے: اللہ تمہارے چہروں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تشریح نمبر جو 2 ہے، انقلابی اور اجتماعی پہلو اس کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا بنتا ہے کہ یہ شعر امتی مسلمہ کی اجتماعی کمزوری کو واضح کرتا ہے۔ اگر افراد امت تار، بے شعور، بے عمل اور دنیا پرست ہو چکے ہوں تو قیادت مضراب کتنی بھی مخلص ہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اس لیے اسلامی انقلاب صرف قیادت کے نعرے سے نہیں آتا، بلکہ ہر فرد کو اپنے عمل کو ہونا پڑتا ہے۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آل عمران، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب دل مضبوط ہوں، افراد متحد ہوں، تبھی دین کا حقیقی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اخلاص کی غیر موجودگی: کئی لوگ ظاہری عبادات تو کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، مگر دل سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال کا پیغام ہے، ظاہری عبادات تب ہی اثر ڈالتی ہیں جب دل اس میں شامل ہوگا۔ پھر ایک قرآنی حوالہ ہے جو کہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ الماعون ترجمہ ہے: تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ آیت ان بات کو ظاہر کرتے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، دل کی خالص ہونا بھی ضروری نہ تھا۔ اگر تو شریک سفر تو کچھ نہ صحیح، یہ کارواں تو کسی حال میں لٹا نہ صحیح۔ یعنی اگر دل میں ایمان کی سچائی نہ ہو تو دینی جد و جہد بھی بے روح ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بالکل اسی تصور کی تائید کرتا ہے کہ تار دل ڈھیلے ہوں تو مضراب ذکر و عبادت بیکار ہیں۔ تو اس کا خلاصہ نتیجے کے طور پر یوں ہے کہ اقبال کا یہ شعر فرد اور امت کو باطنی اصلاح، کردار کی مضبوطی اور روحانی بیداری کی طرف بلاتا ہے۔ دین کا نظام ظاہری شکلوں پر نہیں بلکہ دلوں کی پاکیزگی، نیت کے خلوص اور اخلاص عمل پر بھی چلتا ہے۔ اگر دل کے تار ڈھیلے ہوں، یعنی کہ دل ڈھیلے تار کی طرح مردہ یا کمزور ہوں، تو قرآن کی تلاوت، نماز، خطبے اور نعرے سب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ ملا کی نظر نور فرست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میناب، اے وادی لولاب۔ تشریح ہے، ان اشعار میں علامہ اقبال ملا اور صوفی کے موجودہ کردار پر تنقیدی نظر ڈال رہے ہیں اور روحانیت کی اصلی روح کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے مصرع میں وہ کہتے ہیں کہ ملا کی نظر نور فرست سے ہے خالی، یعنی آج کل کا عام مذہبی پیشوا ملا بصیرت اور الہامی روشنی سے محروم ہے۔ اس کی نظر میں وہ روشنی، وہ حکمت، روحانی بینائی نہیں رہی جو انسان کو حقیقت تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ نور فرست دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی روشنی ہے جو ایمان، علم اور حکمت کی روشنی ہے۔ ملا رسمی اور سطحی علوم کا ماہر تو ہے مگر باطنی علم اور روحانی گہرائی سے بالکل ہی محروم ہے۔ تو یہاں پر دوسرا مصرع جو ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میناب، یعنی صوفی کے ہاں بے سوز ہو چکی ہے میناب۔ خالص شراب سے مراد صوفیہ کی خالص روحانیت، محبت الہی، فقر اور سوز و گداز تھا، مگر اب صوفی کا خانقاہی نظام رسم و رواج، ظاہری ورد و وظائف اور دکانداری کا مرکز بن چکا ہے۔ اس میں وہ حرارت، وہ عشق اور وہ صداقت باقی نہیں رہی۔ اب نہ وہ دل سوز ہے نہ دلگیر، اور آخر میں شاعر وادی لولاب کو مخاطب کرتا ہے: اے وادی لولاب۔ یہ کشمیر کی خوبصورت وادی ہے مگر یہاں اس کا ذکر علامتی طور پر کیا گیا ہے۔ اقبال یہاں اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس وادی کو شاید محبت، قدرت اور روحانیت کی علامت قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کا یہاں پر اظہار کرتے ہیں اور روحانیت کی علامت کے طور پر اس کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس پاکیزہ فطرت کی جگہ کو موجودہ ملا اور صوفی کی دنیاوی اور کھوکھلی جو رسمیں ہیں اور کھوکھلے جو دکھاوے اور کھوکھلی روحانیت سے جدا کر کے ایک پکار کی صورت میں یہاں پر بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک وادی، دیکھ لے آج کے زمانے میں کس طرح اصل روحانیت ختم ہو گئی ہے۔ حوالہ ہے سورۃ نور کا: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں نور اصل الہی روشنی ہے جو بصیرت عطا کرتی ہے، وہی نور فرست ہے جس کی ملا کی نظر میں کمی کی شکایت اقبال کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الزمر میں ہے: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر یہاں پر جو اصل بات ہے وہ علم سے مراد وہ معرفت والا علم ہے، نہ کہ صرف ظاہری دکھاوا اور ظاہری علم ہے جو کہ آج کی ملاؤں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور یہاں پر وہ ملاؤں کی بھی نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وہی نور فرست ہے جس کا ذکر اقبال کر رہے ہیں، وہ جو مومن اور حقیقی عالم کی آنکھوں میں ہوتا ہے مگر ملا اس سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے: العلم علمان علم فی القلب فذاک العلم النافع وعلی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔
علم دو طرح کا ہے، ایک دل میں اترنے والا علم، یعنی کہ جو دل میں اتر جاتا ہے، کسی سے علم حاصل کریں اور وہ دل میں گھر کر جائے، وہ علم دوسرا وہ علم نافع ہے، اور دوسرا زبان پر رہنے والا، وہ جو صرف حجت ہے۔ یہی اقبال جو ہے وہ فرق یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ملہ کے پاس صرف لسان علم رہ گیا ہے، صرف باتوں کا علم رہ گیا ہے، دل کا نور اور سوز ایمان باقی نہیں۔ علامہ اقبال ان اشعار میں مذہب کے ظاہری ڈھانچے اور باطنی حقیقت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تنقید کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے ملا اور صوفی میں وہ روحانی حرارت، نورانی فراست اور اخلاص نہیں رہا جو پہلے بزرگوں کا وصف تھا۔ آج کا مذہبی طبقہ یا تو سطح علم میں الجھا ہوا نظر آتا ہے یا رسمی خانقاہی رسموں میں۔ اقبال کی نظر میں اصل دین وہ ہے جو نور الہی سے بھرپور، باطن سے روشن اور سوز عشق سے معمور ہو۔ شعری تشریح کی مزید گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ ملا کی نظر نور فرست ہے خالی، یہ مصرع علامہ اقبال کے اس شدید روحانی اور فکری احتجاج کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں جمود زدہ مذہبی طبقے سے ہے۔ وہ ملا کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ظاہری علم، فتویٰ بازی اور رسومات میں الجھ چکا ہے، مگر دل کی بینائی، بصیرت روحانی اور نور الہی سے بالکل ہی محروم ہو چکا ہے۔ یہاں پر وہ ملا کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ نور فرست سے مراد یعنی کہ الہی بصیرت، ابدی حکمت، ربانی نور جو انسان کو حق و باطل میں فرق کی تمیز کرتا ہے، یہی وہ نور ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بارہا بار آیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورۃ الحج۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی کہ انسان کی جو آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو دل ہیں وہ روشن سے بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ملا کی آنکھ کھلی ہے مگر دل اندھا ہے۔ یہی علامہ کی شکایت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو تو کھلا رکھا ہوا ہے لیکن دل اس کا علم سے محروم ہے۔ بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میناب۔ یہ مصرع اقبال کی اس گہری مایوسی کا اظہار ہے جو کہ ہمیں پچھلے اپنے مصروں میں نظر آتا ہے، جو صوفیہ کے موجودہ خانقاہی نظام سے، ان کے پچھلے جو صوفیہ تھے وہ اچھا نظام چلاتے تھے، اور میناب ایک تشبیہ ہے عشق حقیقی کی، سوز و گداز کی، فنا فی اللہ کی کیفیت۔ سوز کا مطلب ہے دل کی آگ بجھ چکی ہے، صرف ظاہری ورد اور وظائف رہ گئے ہیں، عشق و معرفت کی وہ گرمی باقی نہیں رہی۔ اقبال کے نزدیک صوفی وہ ہوتا ہے جو انا کو مٹا کر فقر اختیار کرتا ہے، مگر اب صوفی بھی دنیاوی شہرت، چلہ کشی کی رسم اور مریدوں کی تعداد کا غلام بن چکا ہے، جیسے کہ اقبال خود فرماتے ہیں: نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ تو مٹی بڑی سرخیز ہے ساخی۔ یعنی صوفی کا دل اگر پھر سے سوز عشق الہی سے زندہ ہو جائے تو وہی ایک خانقاہ ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر سکتی ہے، اور جو علم تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ تاریخی اور فکری تناظر، برصغیر کا مذہبی تناظر۔ اگر ہم برصغیر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر اقبال کے زمانے میں کئی مذہبی رہنما و آبادیاتی نظام کے تحت ساتھ مفاہمت اختیار کر چکے تھے، اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اور خانقاہوں میں اصلاحی باطن کی بجائے نیاز پر زور تھا۔ اقبال نے ایسے وقت میں اشعار لکھی جب اسلام کی روح رسم و رواج کے نیچے دب چکی تھی۔ اقبال کا مقصد قرآنی دین کی طرف رجوع، اصلی صوفی عزم جس میں حرکت، خدمت خلق اور قرب الہی و باطن کی تطہیر اور ملت کی بیداری، تصوف اور سوز کا اقبال کا نظریہ۔ اقبال کے مطابق تصوف وہی مفید ہے جو عمل پر ابھارے، بندگی کی بجائے خودی کو جگائے، انسان کو اللہ سے جڑنے والا ذریعہ بنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے دیگر اشعار بطور حوالہ، تو یہاں پر جو دیگر اشعار ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بتائے ہیں: فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد، یعنی دین کے عالم کی قدر اپنی جگہ مگر اصل مقصد دل کے کھلنے والی راہ پر ہے۔ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ احادیث کی مزید وضاحت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں: علم میں نہیں دل کے حال میں ہے، یعنی اگر دل میں نور، اخلاص اور خدا کا خوف نہ ہو تو علم بیکار ہے۔ جیسے کہ اقبال ملا کی آنکھ سے نور کے فقدان کی شکایت کرتے ہیں: ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ میں اقبال کی ایک ایسی پکار ہے جو کہ ایسی پکار وہ دیتے ہیں جو صرف ادب نہیں، اصلاح امت کی تحریک ہے۔ ان کے نزدیک دین کی اصلاح جو اصل روحانی بصیرت ہے وہ صرف ظاہری علم سے نہیں آتی۔ صوفی کی میں اگر عشق حقیقی سے خالی ہے تو ایک بے رسم یا بے سوز رسم ہے۔ دین کو صرف مسجد اور خانقاہ تک محدود کر دینا روح محمدی کے خلاف ہے۔
نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ بیدار ہوں دل جس کی فقان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ تو ان اشعار میں علامہ محمد اقبال ایک ایسے درویش کی کمی پر نوحہ کرتے ہیں جس کی صبح کی دعا، گریہ وزاری اور فریاد پوری قوم کے دلوں کو جگانے کی طاقت رکھتی ہو۔ فقان سحری یعنی وہ درد بھری پکار جو سحر کے وقت اللہ سے کی جاتی ہے، جو خالص ہو، اخلاص سے بھرپور ہو اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اصلاح، ملت کی بیداری اور انسانیت کی نجات کے لیے ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا درویش جو اللہ سے راز و نیاز کی وہ گفتگو کرے جس سے قوم کے دل جاگ اٹھیں، اب بہت نایاب ہو چکا ہے، یعنی کہ بالکل ہی کم ہو چکا ہے۔ قوم دنیاوی خوابوں میں مدہوش ہے اور روحانی پیشوا بھی، یا تو دنیا دار بن چکے ہیں یا خود غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آخر میں وادی لولاب کو مخاطب کر کے علامہ اقبال ایک بار پھر فطرت، پاکیزگی اور اصل روحانی ماحول کو یاد کرتے ہیں۔ تو ضروریات میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، وہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ وہ فجر کا وقت اور دعا کی تاثیر ہے جسے اقبال فقان سحری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرعب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے بندے جو ہیں سب سے قریب ہوتے ہیں، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن سکتے ہو تو ضرور بنو۔ یہی وہ قرب الہی کا وقت ہوتا ہے جس کا ذکر اقبال نے فقان سحری کے ذریعے کیا ہے، اور اقبال کی دیگر اشعار سے ربط۔ تو اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال نے خود فرمایا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، پھرتے ہیں زمانے میں خدا بندہ کوئی کوئی، بھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ اشعار بھی اسی روحانی شخصیت کی انتظار کی پکار ہیں، وہ درویش جو قوم کی مردہ دلوں میں بیداری کی آگ لگا دے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کے اس عظیم درد کی عکاسی کرتے ہیں کہ قوم کی روحانی قیادت کردار اور اخلاص سے خالی ہو چکی ہے۔ اب درویش کامل جو راتوں کو رو کر سحر میں فریاد کر کے قوم کے لیے دعا کرے ناپید ہو چکا ہے۔ اے وادی لولاب، یہ صرف ایک مقام نہیں، ایک روحانی خواہش ہے۔ کاش پھر کوئی ایسا درویش اٹھے، کاش کوئی مرد کلندر پھر ظاہر و جروح کو جھنجھوڑے اور امت کو جگائے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال ایک عظیم روحانی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ درویش، وہ مرد حق جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور روتا، تڑپتا اور فغان کرتا تھا، جس کی سحرگاہی دعاؤں سے امت کے دل بیدار ہو جاتے تھے، اب قوم میں مدتوں سے نایاب ہو چکا۔ فقان سحری یہ ایک نہایت بامعنی علامت ہے جو اس بندے کی حالت کو بیان کرتی ہے جو اللہ کے عشق میں، قوم کے غم میں اور انسانیت کی فلاح کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر روتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اس کی آہ میں اثر ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مقدر کی تبدیلی کے لیے بھی روتا ہے۔ اقبال اس درویش کے فقدان پر تڑپتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مردان حق کی قوموں کو زندہ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ اب جب کہ وہ درویش نایاب ہو چکے ہیں، قوم غفلت، غلامی اور زوال میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے وادی لولاب، یہ کشمیر کی ایک حسین وادی ہے، مگر یہاں علامہ اقبال اس کو علامتی انداز میں استعمال کرتے ہیں جیسے ایک پاکیزہ مقام، ایک روحانی فضا، ایک گواہ کے طور پر وہ اسے مخاطب کر کے گویا کائنات سے سوال کر رہے ہیں کہ اے وادی لولاب، تو خوبصورت ہے لیکن آج کل کے انسانوں کے دل بالکل یعنی کہ بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ سحر خیز درویش، کہاں کیے وہ عاشق صادق۔ یہاں پر ترجمہ ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ آیت فقان سحری کے عین مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ اقبال کا درویش بھی وہی بندہ مومن ہے جو راتوں کو اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ہے، جو کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرید کرتے ہیں۔ تو یہی سحر خیز لوگ ہوتے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، قوم کے درد کو سمجھتے ہیں، اور اقبال کے نزدیک یہی روحانی قیادت اب ناپید ہے، کم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو سورۃ الفرقان جو ہے اس کی آیات کچھ ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، کون ہے جو مغفرت مانگے کہ میں بخشش دے دوں۔ یہی وہ وقت ہے جب فقان سحری کی تاثیر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضات صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد، رات کی نماز ہے۔ تو یہاں پر حضور پاک نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ایک عبادت تہجد کی نماز ہے، کہ اگر آپ اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو قبول فرماتے ہیں۔ اقبالی فکر کے حوالے سے تفسیر اقبال کے نزدیک روحانی درویش وہ ہے
خودی کو بلند کرتا ہے، جو قلب سلیم رکھتا ہے، جو مرد مومن ہوتا ہے، جو روحانی بیداری پیدا کرتا ہے، نہ کہ قوم کو مزید غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہی درویش کہن جامہ ہے اقبال کا، خضر وقت ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا تصور درویش صرف فقیر یا گوشہ نشین صوفی نہیں، بلکہ ایک متحرک، باشعور اور بیدار انسان ہے، جو دنیا میں اللہ کا پیغام اور عدل پھیلاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اقبال ان اشعار میں اس روحانی خلا کو بیان کرتے ہیں جو آج کی امت میں پھیل چکا ہے۔ وہ اس درویش کو یاد کرتے ہیں جو سحر کے وقت اللہ سے رو کر دعا کرتا تھا، جس کی دعا میں وہ تاثیر تھی کہ قوم میں دل بیدار ہو جائیں، جو اخلاص، عشق اور فکر کا مجسمہ ہوتا تھا۔ مگر اقبال کے زمانے میں اور آج بھی وہ درویش نایاب ہو چکا ہے۔ وادی الولاب یہ پکار صرف ایک جغرافیائی تو آخر میں اسی نظم کا خلاصہ میں کروانے لگی ہوں کہ اقبال کی نظم وادی الولاب میں شاعر فطرت کی تر و تازگی اور روحانی بالیدگی کو دیکھ کر امت مسلمہ کی زبوں حالی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وادی الولاب کے چشموں میں تڑپ اور پرندوں میں صبح کے وقت جو بےتابی ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ اگر منبر و محراب کے ذمہ دار افراد میں قیادت، بصیرت اور جوش نہ ہو تو دین محض ایک خواب یا بے اثر رسم رہ جاتا ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ روحانی اثرات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب اندرونی نظام مضبوط ہو، ورنہ بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈھیلے تار کے ساتھ مضراب بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ مذہبی پیشواؤں، مولوی اور صوفیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی نظر سے الہی نور ختم ہو چکا ہے اور ان کی روحانی شراب بے سوز ہو چکی ہے۔ آخر میں وہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ درویش جو اپنی فجر کی پکار سے دلوں کو بیدار کرتا تھا، وہ آج اب اس قوم میں مدتوں سے نایاب ہے۔ اور اس نظم میں شاعر امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر جگانی اور روحانی اور فکری بیداری کی تلقین کرتے ہیں یا اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری یہ نظم کمپلیٹ ہو چکی ہے اور خلاصہ بھی میں کروا چکی ہوں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس کا لنک چاہیے اس پورے ویڈیو کا، تو آپ مجھے میسج ضرور کر دیجیے گا۔ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان لنک بھی سینڈ کر دوں گی۔ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ لازمی کریں۔ خاص طور پہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں نے پہلے تمام جو نظمیں ہیں اس سے پہلے کی اور جتنے بھی انگلش کے اسباق ہیں وہ کروا چکی